वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी की जो शख्सियत है काफ़ी ख़ास और हम सबके लिए बहुत ही मोहतरम भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नामवर जो है नात ख़ां हैं। इन्होंने जो है 3 दहाइयों से ही अपनी ज़िंदगी जो है नात के लिए वक्फ़ कर दी है। नात ख़्वानी तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने नात में जो तहकीक की है, रिसर्च की है, मेरे ख़्याल से ये पहले ही पाकिस्तानी हैं जो इन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया कि नात सिर्फ पढ़ने का और आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयां करने के साथ साथ इस पे रिसर्च भी की जा सकती है। इसलिए इनको बाकायदा जो है इन काम से भी जाना जाता है, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें नातिया लिटरेचर और नात ख़ानी की वजह से इन्हें जो है बड़ा सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। और अभी भी माशाल्लाह से तहकीक कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मोहब्बतें समेट रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। जिस तरह से आपके काम की बात की जाए, माशाल्लाह से आपने नाते भी पढ़ी, इसको समझा भी, इसकी रूह को भी समझा और रिसर्च भी की, और बाकायदा अपने नात रिसर्च सेंटर की बुनियाद भी रखी, और इस चीज़ को ज़रूरत को महसूस करते हुए कि इस पर बहुत काम किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इस ख़ास मौके पर मुझे याद रखा और एक एज़ाज़ से नवाजा। ज़ाहिर है PTV हम सब का घर है, हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और इसका एज़ाज़ देना हमारे लिए वाकई एज़ाज़ की बात है। जहाँ तक नात से जुड़ने का और नात से ताल्लुक़ की बात है, तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया आपकी गुफ्तगू से कि अज़ल में खुदा ही जाने हमें क्या ख़बर कि कब से है, खुदा ही जाने हमें क्या ख़बर कि कब से है, जो उनके ज़िक्र का रिश्ता हमारे लब से है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपने बचपन में शायद तीसरी क्लास से नात पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मुकाबले के लिए जिस तरह दावतें आती हैं कि भाई मुकाबला है तो बच्चों को भेजिए, तो मेरा भी इंतखाब हो गया और मुझे लगा कि भाई मेरी आवाज़ ऐसी है और नात से एक रिश्ता जुड़ गया। उसके बाद नात पर मैं मुतजस्सिस हो गया कि नात क्या है, कहाँ से शुरू हुई, इसके कौन बुनियादी लोग थे, नात के मकासद क्या थे, नात का लिखना क्यों ज़रूरी है। ये सारे सवाल बहुत बचपन से मेरे जहन का हिस्सा बने। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने नात के हवाले से जो शोबा बन सकता था उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे काम की तौफ़ीक़ दी। नात ख़्वानी भी की, नात गोई भी की, नात पर इशाअत का एक इदारा भी बनाया, नात रिसर्च सेंटर कायम किया, इसलिए कि ये सब मेरे जज्बे की तस्कीन का बायस बनता था। और हर रोज़ एक नया आइडिया और हर रोज़ एक नई लगन मुझे इस समत दौड़ाती रही कि ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत ये वो रास्ता है जो इश्क़ के साथ, ईमानियात के साथ आपको जन्नत की तरफ ले जाता। तो आदमी को ये एहसास हो जाए कि मैं किस रास्ते का मुसाफिर हूँ, ये कौन सा ज़्यादा रहमत है, तो फिर वो उस पर दौड़ता चला जाता है। अब मैं बचपन से आज तक, अभी तक वैसे ही तरोताज़ा हूँ जैसे बचपन में था। आज भी अल्लाह के करम से मैं हर काम के लिए वैसे ही मोटिवेट रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सबीर रहमानी साहब, क्योंकि हम आपके कैरियर को भी देखें तो माशाल्लाह से बड़े अहम ओहदों पे आप रहे, और लेकिन आपकी वो जो होती है ना, इंसान का होता है कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन आपने उससे ज़्यादा भी जो आपकी जो दिल के साथ एक नात के हवाले से जो अटैचमेंट थी, चीज़ें थी। अब जिससे मैं बात कर लूँ, एक आप इस्लामिक चैनल की आप जो है ख़ुद भी आप हेड भी रह चुके हैं, हेड किया था, तो इंसान की जहन में आती है ना, इंसान है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सोच आती है कि ज़रा और ग्रो करे, मैं इस तरफ जाके मैं और ज़्यादा शोहरत चीज़ों की तरफ, लेकिन आपने इस तरफ ध्यान भी दिया, रिसर्च भी की, और क्योंकि पहला कदम ही मुश्किल कदम होता है, लोग मानते नहीं हैं कि इस पे तहकीक हो सकती है, इस पे ये भी काम हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी हमारे माशरे में अभी भी उस तरह से नहीं है। तो क्या ख्याल है, कुछ मुश्किल काम नहीं था, मुश्किल सफ़र नहीं था इस चीज़ों को रखते हुए? तहकीक मुझसे पहले भी हुई, चंद एक PhD के मकाले लिखे गए, बहुत अहम मकाले लिखे गए, लेकिन नात पर तनकीद का मिजाज नहीं था हमारा, क्योंकि तनकीद के लफ्ज़ से हम सब बहुत डरते हैं। हम उसे तनकीस के मानों में लेते हैं, जबकि तनकीद किसी भी अदबी फ़न पारे को खोलने का नाम है, उसके मानी को, मफ़ाहीम को इस खाने में रख कर देखने का कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ज़ाहिर है कि हर शायर ये चाहता है कि उसने जो लिखा है, या किसी भी सनफ़ में कुछ लिखा जाए तो शायर चाहता है कि उसकी कारी उसको कैसे देख रहा है, क्या उसके बारे में क्या सोच रहा है कि उसने कैसा काम किया। नात के शोबे में तनकीद नहीं थी,
اور جب 1995 میں اس نتیجے پر پہنچا اپنے ایک استاد کی گفتگو کی وجہ سے کہ نعت میں تنقید ہوگی تو نعت گو شاعر کی بقا اور اس کے دوام کا کوئی سامان ادبی سطح پر ہو سکتا ہے. اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، حالانکہ میں بالکل تجربہ کار نہیں تھا کسی رسالہ نکالنے کے. میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر عزیز احسن کے ساتھ مل کر ایک رسالہ شروع کر دیا. وہ ایک بہت خطرناک سا کام تھا، کیونکہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ تنقید کے لفظ کو آج بھی بہت برا محسوس کرتا ہے، اور اس میں اصلاح کا پہلو ڈھونڈنے کے بجائے وہ کوئی نہ کوئی بات پوائنٹ آؤٹ ایسی ہو جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ سمجھتا. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں بھی گفتگو ہوگی وہاں اختلاف رائے بھی ہوگا. اختلاف رائے اگر تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ سامنے آئے تو نعت تو پوری امت کا حصہ ہے. پوری امت میں جہاں جہاں شاعر ہیں، جس زبان میں کہتے ہیں، جس زبان سے جڑے ہوئے ہیں، جس عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب اس نعت کے سارے لوازمے کو ہم صرف اپنی اینک سے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ذہنی پس منظر کیا ہے، اس کی نعت کیسے وجود میں آئی. تو ایک وسیع القلبی کے ساتھ، کشادگی نظر کے ساتھ جب آپ نعت کے سرمائے کو جانچتے ہیں تو اس میں محاسن کی تعداد بہت بڑی ہے. یعنی یہ ایک صنف ہے، اور صنف میں، شاعری میں ہمیں بہت سارے ایسے موتی ملتے ہیں جو ہماری زبان کو ترقی دیتے ہیں، ہماری لسانی وسعت کو بڑھا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوا. کچھ لوگ اس پر ناراض ضرور ہوئے، لیکن وہ جلدی یہ سمجھ گئے کہ یہ خوش عقیدگی کے ساتھ ایک کام شروع ہوا ہے، اس کا مقصد اچھا ہے، بری چیزوں سے دور رہنا اور اچھی چیزوں کو فروغ دینا. میرا خیال ہے ہر کسی کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا، اس میں جس سے بڑے مشکل ایک اور جو بات میں نے دیکھی کہ دیگر زبانوں میں بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں پھر آپ نے اس کو رکھتے ہوئے جو تحقیق کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے، اور کس طرح سے پھر چیزیں نکل کر آئی ہیں، اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو لوگوں کو نعت کی معرفت پہنچی ہے کہ دنیا کے مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات کیا ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جیسے عربوں کی نعت ہے تو عربوں کے یہاں مہجوری نہیں ہے. عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی طور پر یا علاقائی طور پر دوری محسوس نہیں کی. یہ ہجر شروع ہوا فارسی شاعری سے ہمارے ہاں، پھر اردو میں آیا، تو ایک واضح مثال ہے. اس طرح بہت سارے خطے کے لوگوں کا مختلف مزاج ہوتا ہے اظہار کا، محبت کا. زبانوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک لسانی نظام ہوتا ہے جو وضع کرتا ہے کہ اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کریں گے. تو مجھے اس سارے مطالعے میں جو سب سے زیادہ اچھی باتیں لگیں وہ یہ تھی کہ میں روز ایک نئی ڈائمنشن کی طرف گیا. کتاب جو ہے آپ کی پہ جو لکھی گئی ہے اس حوالے سے، تو اس کے بارے میں پلیز آپ. یہ عبدالعزیز دباغ صاحب ایک ہیں، یہاں پاکستان میں ایک ریسرچ اسکالر ہیں بڑے، انگریزی میں ان کا بہت کام ہے. تو انہوں نے اپنی محبت سے میرے اوورآل کام پر، نعت میں میری تالیفات پر، میری کتابوں پر، میرے تنقیدی مضامین پر، میری شاعری پر، میری شخصیت پر لکھے گئے مضامین پر، اور مختلف جہتوں میں میری نعت سے متعلق جو بھی کارکردگی رہی، اس کو اوورآل ایک موضوع بنا کر انگریزی میں ایک کتاب لکھی. کیونکہ اب احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں بہت سارے شعراء کا تعارف اس لیے بڑے پیمانے پر نہیں ہو پاتا کہ وہ صرف اردو تک محدود رہ جاتے ہیں. لیکن جب چیزیں انگریزی زبان میں منتقل ہو جاتی ہیں تو اس زبان سے دنیا کی ہر زبان تک اس کی معرفت پہنچنا، اس کا تعارف پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے نعت ریسرچ سینٹر نے بھی اب 3 کتابیں انگریزی میں شائع کی ہیں ڈاکٹر عزیز احسن صاحب کی. اور مستقبل میں میرا اور ارادہ ہے کہ میں پاکستان سے باہر جو ہماری یوتھ ہے وہ انگریزی میں زیادہ آسانی سے پڑھتی ہے، تو اردو لٹریچر سے ان کو جوڑنے کے لیے، اردو لٹریچر کے رچ ہونے کے احساس کو ان تک منتقل کرنے کے لیے، اس کے افکار کو وہاں تک پہنچانے کے لیے میرا خواب یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ میں اس شاعری کو اور ان مضامین کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ بچے بھی اپنی تہذیب سے کٹیں نہیں. کیا پیاری بات کی. ویسے کیونکہ آپ کا ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں سفر رہتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی نعت خوانی کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے بھی، تو مجھے بتائیں کہ کن کن ممالک میں آپ کو ان خدمات کرنے کا، ان اپنی یہ جو چیزیں ہیں آپ کرنے کا موقع مل سکا؟ کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے، چیزیں باقاعدہ، کیونکہ یہ اسی کے توسط سے ہم اپنے اللہ اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو اور مضبوط اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک تعریف بھی ایک اظہار ہوتا ہے نا، اور اگر تعریف کے ساتھ ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم تعریف کیا کر رہے ہیں، اس کو باقاعدہ سمجھ کے، تو کیا ہی اعلیٰ بات ہے. بالکل صحیح ہے.
مجھے دنیا میں بے شمار ممالک میں جانے کا موقع ملا، لیکن جہاں میں متواتر جاتا رہا یا مسلسل جاتا رہا اس میں برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ ہے۔ یورپی کنٹریز میں بھی میں گیا، لیکن ایک دو بار، اس کے بعد ظاہر ہے کہ کتنی جگہ جائے گا انسان ایک سال میں۔ لیکن مجھے وہاں اہل علم نے، وہاں کے صحافیوں نے، وہاں کے ادیبوں نے، وہاں کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے اس لیے بہت اہمیت دی کہ میں نے صرف نعت خوانی نہیں کی، میں نے وہاں کے معاشرے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس پر جو رائے دے سکتا تھا وہ دی، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے ملک کی ایک اچھی تصویر بننے کے حوالے سے، پیش کرنے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ایک امید افزا فضا کو ہمیشہ قائم رکھنے کے حوالے سے جو کام کیا، اس کو سب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرے اپنے کام کا تعارف، جو بنیادی طور پہ میرا کام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی اہمیت اور اس سے ایک بہتر معاشرے کی، ایک خوبصورت معاشرے کی تخلیق کا کام ہے، وہ بھی پھیلتا چلا گیا۔ اور آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، اور پھر وہ ممالک جہاں انگریزی پڑھتے ہیں بچے، وہ بھی نعت کے نغمے سے آشنا ہیں، نعت کے مفاہیم کو سنتے ہیں، نعت کے بارے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے ایکسنٹ کے ساتھ، اپنے اس یورپی ایکسنٹ کے ساتھ، اپنے اس یو ایس کے ایکسنٹ کے ساتھ جب اردو نعتیں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف اپنی زبان کی خدمت کی بلکہ اپنے تہذیب، اپنی مذہبی روایات کا بھی فروغ کے لیے ایک اہتمام کیا۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ بینگ اے مسلم، ہمارا کردار، ہمارا رویہ جو سب سے زیادہ اخلاق پر بیس کرتا ہے، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ دینی تعلیمات بعد میں آتی ہیں، پہلے انسان کا حسن اخلاق کارآمد ہوتا ہے، کارگزار ہوتا ہے، کارآمد نظر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان دنیا میں کہیں ہیں اور وہ اپنی کوئی جگہ بنانے میں ان معاشروں میں کامیاب ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو وہ اخلاق ہے۔ بنیادی طور پر ہم جہاں ٹریول کرتے ہیں، مجھے گھنٹوں لگتے ہیں محفل کے بعد لوگوں سے مصافحہ کرنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، ان کا حال احوال پوچھنے میں، کیونکہ میرے نزدیک نعت خوانی یا مشاعرے میں نعت پڑھنا صرف شعر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی یوتھ سے، وہاں کے لوگوں سے ملنا، ان کا حال احوال پوچھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، میں تم میں سے ایک ہوں۔ یہ ہمارے مذہبی طبقے کا خاص طور پہ اور ہمارے آرٹسٹوں کا عمومی طور پر رویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ملک سے زیادہ ہم ایک مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اخلاق سے، محبت سے آگے بڑھ کے لوگوں سے ملیں، تب وہ آپ کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں۔ فضیل رحمانی صاحب، ایک اجازت میں لوں گی آپ سے بات کرنے کے لیے، بلکہ درخواست کروں گی کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، کچھ اگر نعت، اگر آپ عرضی ہے کہ کچھ اشعار، کوئی چیز آپ۔ جی، میں ایک اپنی معروف نعت کے ایک دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں
جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو انسان اوبویسلی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو دنیا میں پیدا کرے، پھر آپ کا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہو، اس سے زیادہ خوبصورتی، اور پھر اس کی بڑی سعادت کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت آواز دے کہ آپ جو ہے اس کی حمد و ثنا اور ساری چیزوں میں یہ تو عطا ہے رب کی ہر نعمت کا حق ہے کہ اسے رب کی شکر میں استعمال کیا جائے۔ آواز بھی ایک نعمت ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں پوچھے گا بھی، تو اگر آواز ملی ہے تو اس میں اللہ کی حمد کے ترانے بھی ہونے چاہیے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں لیکن حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، تاکہ حق بھی ادا ہو جائے اور آپ کے فن کا اظہار بھی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ کاربند رکھے۔ آمین آمین۔ ہم چاہیں گے فضل صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے جو آپ کی کام ہیں، جو چیزیں دیکھیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیا ہی اچھا، کیونکہ آپ بہت ساری باتیں جس طرح سے اپنی چیزیں شیئر کر رہے تھے، میرے لیے بھی ایسی بہت ساری نالج انفارمیشن تھی جو میں نے بھی سیکھی کہ دیکھیں یہاں پہ اگر جس طرح سے کوئی بھی انسان اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور وہ یہ جان لے کہ یہاں پہ مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، تو آپ جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے پاکستانی ہیں جو ماشاءاللہ سے کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسی بات، کوئی میسج جو ان تک کوشش ہے کہ آپ کی توسط سے ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی چیز پازیٹیو چینج بھی لیا ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم سب کی زندگیوں میں جس چیز کی کمی ہے نا، وہ اخلاق ہے۔ یاد رکھیے، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم اپنے دیگر فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی سے مسکرا کے نہیں ملتے، آپ اس کو کھلے دل سے مصافحہ نہیں کرتے، آپ اس کی طرف محبت بھری نظر نہیں ڈالتے، تو معاشرے میں خیر نہیں پھیل سکتا۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کسی بڑی حیثیت کے آدمی ہیں، آپ اپنے سے چھوٹے سے جب جھک کے ملیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق ہوگا۔ مذہبی طبقے کا تو یہ بہت ضروری کام ہے، اسے اس طرح کرنا چاہیے، لیکن عام آدمی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، مسکرا کر دیکھے، محبت منتقل کرے اور کوشش کرے کہ جس سے ناراضگی ہے اسے دور کر کے اسے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ ہمیں اپنے مزاج میں تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے، جس کی اس معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ یقین مانیں، اس پہ میں بھی شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کئی عام اپنے کام میں چیزوں میں ہمارا جو بیہیویئر بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے اور بہت اثر انداز رہتا ہے دوسرے پہ، یہ بات میں مانتی ہوں۔ ضبط کرنا، غصہ تو آنا فطری ہے، اللہ نے رکھا ہے انسان کے مزاج میں، لیکن غصے کے وقت ضبط کرنا ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے ہماری طرف۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک چیز کو رد کر کے آپ کتنی بڑی چیز کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی، آپ کے اطراف بسنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سر سبی صاحب آپ کی اس کے لیے گفتگو کے لیے، اس میسج کے لیے کہ میں خود بھی کوشش کر سکوں کہ اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر سکوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے آپ پلیز دعا بھی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے مائی ریئل پاکستانی سبی رحمانی صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے جو ہے ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی جو میں خود بھی اپنی لائف میں پریکٹس میں لاؤں گی، کوشش کروں گی اس پہ عمل کر سکوں، کہ اگر ہم اپنے بیہیویئر کو، اپنے رویے میں کچھ چینجز لے آئیں، جس طرح سے کسی سے اچھے سے بات کرنا، یا اگر ہم کوئی بھی درخواست کر کے بات کر لیں تو کیا ہی اچھا ہے، اس پہ دوسرے پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔